शेरे हिंद आगे बढ़, बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में सैयद वसारत हुसैन शाह साहब रिजवी का, और इंशाल्लाह उनसे कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं मज़हब इस्लाम के रिगार्डिंग, खुसूसी तौर पर फ़िरका वारियत के रिगार्डिंग, फ़िरकास के रिगार्डिंग। और इंशाल्लाह आज उनसे ये फर्स्ट इंट्रैक्शन है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उनको टाइम की अवेलेबिलिटी होती है हम उनसे इंशाल्लाह शियाइज़्म के बारे में आहिस्ता आहिस्ता टोटल जानकारी हासिल करेंगे। तो आए मोहतरम हुसैन साहब, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम आमिर फैसल भाई, खैरियत से हैं? आमिर फैसल भाई, देखिए अगर कोई सामने होता तो कोशिश करता कि 1-2 बात होती तो कुछ नतीजा निकलता, और बाखुदा वक्त बहुत कम मिल पाता है। नजब भाई ने बहुत इल्तिजा समझिए या हमारा दोस्ताना उनका माहौल है, और बहुत करीब हमारे अजीज़ दोस्त हैं। वो वक्त नहीं था, मगर मैंने दूसरा काम छोड़ा। मैंने कहा आमिर फैसल भाई से भी वादा किया था, तो कोशिश रहेगी जैसा कि आप जो जानना चाहें। तो मैं जो आपसे बात करूंगा शियों के बारे में या किसी मजहब के बारे में, तो मैं जितनी किताब खुदा और हदीस रसूल और हदीस अइम्मा से है उससे हटके मैं बात नहीं करूंगा। वो शियों के लिए हो या अहले सुन्नत के लिए हो या किसी के लिए भी हो, उससे हटके बात नहीं करूंगा। और रही बात जो आप बात पूछना चाह रहे हैं, उनके जवाबात हमसे जो जितने भी हो सकेंगे मुमकिन मैं दूंगा इंशाल्लाह। मोहतरम हुसैन साहब, अस्सलामुन अलैकुम। आप जानते हैं मेरे बारे में, शायद ज़रूर जानते होंगे इंशाल्लाह। ये मुसलमान लोग, लगभग तमाम फ़िरक़ों के लोग ये बताते हैं कि रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई थी कि मेरी उम्मत भी 72 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और उनमें से एक ही जन्नती फ़िरक़ा होगा। सर, जितनी तहकीक या जितनी स्टडी मैंने रसूल इस्लाम साहब के बारे में की है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक का अपना नज़रिया बनता है उनके बारे में जानने के बाद। कम से कम मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जहनी तौर पे कि रसूल इस्लाम साहब की जो शख्सियत मैंने समझी या मैंने पढ़ी, वो इस तरह की बात कह के गए होंगे कि फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे या डिविडेशन वाली बात की होगी। सर, ये मेरा अपना ख्याल है और मैं पूरी तरह से ये समझता हूँ कि मैं हक़ बजानिब हूँ। बट माशाल्लाह आप एक इल्मी मेंबर हैं, आप इस रिगार्डिंग क्या कहते हैं? क्या आप समझते हैं कि रसूल इस्लाम साहब की ये सीख या ये तालीम होगी या नहीं समझते? तो बताएं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमित भाई देखिए, मसला ये है कि पहले किताब खुदा से लेकर चलेंगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू। तुम फिरका फिरका मत हो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये खुदाए पाक वहदहू ला शरीक ने फरमाया। उसके बाद और भी कुरान की दीगर आयत है कि तुम आपस में फिरका बंदी करके जहन्नम का ईंधन ना बन जाना। अच्छा, रही वो हदीस की बात जो आपने कहा अल्लाह के रसूल ने ऐसी तालीम नहीं दी। यहाँ पे आपकी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मसला ये है कि अल्लाह के रसूल वो नसीहतन फरमाते हैं कि हमारी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, जिनमें से एक जन्नती होगा और 72 जहन्नमी होंगे। तो हमारे अमीर फैसल भाई, असल मसला ये है कि अब इस पे बात करना है कि फिरका बनता कैसे है। मैं आपके गोश्त गुजार ये बात करना चाहूँगा, फिरका बनता है जो फ़र्क से बनता है। और देखिए, आपके सामने की बात है, और आप जो है स्टडी किए हुए बंदे हैं। तो शाफही एक फ़र्द था और हम्बल एक फ़र्द था, और मालिकी
اور شافعی، مالکی، حنفی، یہ 4 فرد تھے۔ اب ان کی پیروی کے سبب لوگوں نے ان کی پیروی کی تو فرقے بن گئے۔ ایسے ہی دیگر اللہ کے رسول جب دنیا سے جانے لگے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اس کے لیے حدیثیں بھی بیان کی، انی تارکم فیکم مستقلن کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و سنتی۔ تم اللہ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت کو لے لینا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو دراصل جو اللہ کے رسول نے راستہ بتایا تھا، سارے امت ایک پلیٹ فارم پر تھی، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے جاتے ہی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے امام بنانا، خلیفہ بنانا شروع کر دیے۔ اب یہیں سے فرقوں کی ایجاد ہو گئی کہ جتنے فرد ہوئے اتنے فرقے ہوتے گئے۔ اور اللہ کے رسول کی نصیحت ہے کہ انی تارکم فیکم مستقلن کتاب اللہ و اطرتی و سنتی و اہل بیتی، ہمارے اہل بیت اور کتاب خدا کو لے لینا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ منع فرمایا تھا کہ تم فرقے فرقے نہ ہو جانا، میں جس راستے پر تمہیں لگا رہا ہوں اس پر گامزن رہنا۔ تو دراصل اللہ کے رسول نے آخری حج ان کا تھا، ان کی عمر کا آخری حج تھا، اس میں سرکار نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، تو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ علی تمہارا رہبر ہے، ہادی ہے، نشان ہم نے اس کو بنا دیا ہے، اور اس کی تم پیروی کرنا۔ اب پیروی کے سبب ہی فرقہ بنتا ہے امیر فیصل بھائی۔ اب جتنے فرقے بنے ہیں یہ پیروی کے سبب ہی بنے ہیں۔ میرا آڈیو لمبا ہو رہا تھوڑا، اب دوسرے آڈیو میں اگر آپ جو سوال کریں میں اس کا جواب دوں۔ محترم حسین صاحب، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک شیعہ ممبر ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ پیدائشی شیعہ بھی ہوں گے، تو آپ اپنی ہی مثال دے کر سمجھا دیجئے کہ بالکل رسول اسلام صاحب یہ کہہ کے گئے تھے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ بھی سبھی لوگ جانتے ہیں سر، بار بار دہرانے سے فائدہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فرسٹ خلیفہ صاحب بنے، سیکنڈ بنے، تھرڈ بنے، فورتھ میں حضرت علی صاحب بھی آئے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ معاویہ کے پاس اقتدار رہا اور معاویہ نے اپنے ولی عہد سلطنت کو نامزد کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یزید، اور میں مسلمان کی حیثیت سے یزید علیہ السلام کہتا ہوں کیونکہ اگر میں کچھ کم بولوں گا تو مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں میکسیمم۔ تو آخر یہ شیعہ لوگوں کو شیعہ کب سے کہنے لگے، شیعہ فرقہ کب سے وجود میں آیا، اور شیعہ فرقہ کیا چیز ہے، آپ یہ بتا دیجئے ڈائریکٹلی۔ شکریہ۔ جی محترم امیر فیصل بھائی، آپ نے کہا کہ من کنت مولا جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو اس کو آپ واضح کر دیجئے۔ دیکھیے امیر فیصل بھائی، یہ اہل سنت کی کتنی کتب میں ہے، جس کو بیان بھی کیا گیا اور کہیں کہیں ڈنڈی ماری گئی، چھپا دیا گیا، ادھر ادھر گھمایا گیا ہے۔ تو من کنت مولا فہذا علی مولا یہ اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، تو اور دوسری بات آپ نے پوچھی شیعہ فرقہ کب سے وجود میں آیا، تو امت بھائی میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ شیعہ فرقہ جو ہے، یہ شیعہ ایک گروہ کو بھی کہتے ہیں، شیعہ دوست کو بھی کہتے ہیں، جس کی مثال میں دوں گا جیسے کہ جس کا چاہنے والا، جس کی پیروی کرنے والا اس کا شیعہ۔ شیعہ نے عثمان بھی تھے، شیعہ نے معاویہ بھی تھے، اور دیگر اور لوگوں کو بھی شیعہ تھے، اور لوگوں کو ماننے والے شیعہ کہتے ہیں دوست کو، اس کے گروہ کو۔ تو دراصل یہ وجود میں آنے کا سوال ہی نہیں، اللہ کے رسول نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا یا علی تیرا گروہ کامیاب رہے گا، تیرے شیعہ تیرے شیعہ کامیاب رہیں گے، تیرے چاہنے والے کامیاب رہیں گے، تیرے دوست کامیاب رہیں گے۔ اور یہ حدیثیں متفقہ طور پر اہل سنت اور شیعہ میں دونوں میں ہے کہ علی کے چاہنے والے کامیاب رہیں گے۔ تو یہ مسلمان ہیں، شیعہ کا معنی ہے گروہ، شیعہ کا معنی ہے دوست، یہ علی کے چاہنے والوں گروہ جو ہے اسے شیعہ کہلانے لگا۔ اور دوسروں کے بھی شیعہ کی کتب میں ملتا ہے کہ ان کے چاہنے والے تھے، چاہنے والے کے معنی میں ہے، گروہ کے معنی میں ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے باتیں بتا دی تھی۔ میں دوسری کلپ میں واضح کرتا ہوں۔ ہاں، تو یہ شیعہ کے معنی گروہ ہے اور شیعہ کے معنی دوست ہے، چاہنے والا ہے۔ تو جو علی کے چاہنے والے تھے وہ علی کے شیعہ کہلانے لگے، اور شیعہ نے عثمان بھی کتابوں میں ملتا ہے
تو ان کے جو چاہنے والے تھے ان کے کہلانے لگے، اور معاویہ کے بھی شیعہ تھے، تو شیعہ کا مطلب دوست ہے۔ بہرحال مسلمان اصل لفظ ہے، اور مومن جو ہے ایمان والوں، جس سے قرآن میں پکارا گیا ہے۔ اور شیعہ کے لیے جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علی کے شیعوں میں شامل کر دے مجھے۔ جناب ابراہیم کی دعا کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی واضح کر دیا تھا، علی تیرے شیعہ کامیاب رہیں گے۔ اب بات رہی دیگر جو آپ نے اس کے لیے میں بات کی ہے، تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ جی محترم حسین صاحب، آج آپ سے پہلی ملاقات ہے گروپ کے طور پہ، تو آپ بالکل بتائیں کہ جو کچھ بھی کہنا مناسب سمجھتے ہیں، اور آج کے لیے جو سفیشینٹ ہوگا وہ بتا دیں، تاکہ انشاءاللہ ایک بنیاد پڑے مضبوط ہماری آگے کی ڈسکشنز کی بھی۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، آپ نے اس میں بات کی تھی ابو بکر اور عمر کی خلافت پہ، تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ الگ ہوتا ہے، اور منصوص من اللہ اور اللہ اور رسول کا بنایا ہوا الگ ہوتا ہے، اور لوگوں کا بنایا ہوا الگ ہوتا ہے۔ جس کی مثال دوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا جناب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے لیے غیبت پہ جانے لگے تو 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے، 40 دن ہو گئے۔ 40 دن ہو گئے تو اس کے بعد میں ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام جو اپنی امت کو نصیحت کرتے تھے تو ان کو مانتے نہیں تھے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو جناب ہارون علیہ السلام نے کہا بھائی ان قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے عالموں نے، ان کے رہبانوں نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اور دوسری کلپ میں بولتا ہوں۔ تو میرے خیال سے آج کا آخری سوال لے لیں، کافی ٹائم بھی ہو گیا۔ تو یہ 3-4 بڑے خلیفاؤں کے نام آتے ہیں، ابو بکر صاحب کے، عمر صاحب کے، عثمان صاحب کے اور علی صاحب کے، اور آپ نے 2-3 مثالیں دی ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا الگ ہوتا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا الگ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں منصوص من اللہ یا کیا کہا۔ آپ ان چاروں خلیفاؤں میں سے کون سے کو کس کیٹیگری میں مانتے ہیں سر؟ یہ بتا دیں، بہت شکریہ۔ امیر فیصل بھائی، آپ نے چاروں خلیفاؤں کی بات کی، اور کون سے خلیفہ کو کس کیٹیگری میں مانتے ہیں وہ تو میں بعد میں بات بتاؤں گا۔ آپ سے ایک سوال ہے اور سارے مسلمانوں سے کہ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بتائیے اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا، جناب ادریس، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب ابراہیم وغیرہ وغیرہ، تو ان کے زمانے میں جس نے ان کی بات مانی وہ نجات پانے والا ہے، یا کسی علماء اور رہبانوں کی بات مانی، یا سامری جیسے جادوگر کی بات مانی وہ نجات پانے والا؟ تو سبھی مسلمانوں کی آواز آئے گی کہ جو اللہ کے نبیوں کے کہنے پہ چلا وہی نجات پانے والا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے خلیفہ کو کس کیٹیگری میں مانتے ہو۔ میں حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی خلیفہ کو نہیں مانتا ہوں کہ ان کو نہ اللہ نے بنایا نہ رسول نے بنایا۔ اگر رسول اللہ کے جاتے ہی سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے سارے مسلمان، اگر رسول اللہ نے جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر کے لیے حکم دیا تھا تو ساروں کو ابو بکر کی طرف جانا چاہیے تھا، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کے لیے حکم دیا تھا تو سارے اکٹھا ہو کے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ میں جاتے، تو ایک رہتے، فرقے فرقے نہ ہوتے۔ ہاں، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا لیا۔ جو لوگوں کے بنائے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، منصوص من اللہ جو اللہ کی طرف سے مخصوص ہو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہنے پہ چلا وہ جنتی ہے، جو ان کے سوا کسی اور کے کہنے پہ گیا وہ جہنمی ہے۔ اب ان کے زندگی میں جانے کے بعد میں انہوں نے اپنا 12 جانشینوں کا غدیر کے خطبے میں اعلان کیا ہے، جو ہماری کتابوں میں ابھی تک کے موجود ہے، اور اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہے موجود، مگر وہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ ایسے نہیں ویسے ہے، بہانہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو جو بھی امیر فیصل بھائی اللہ کے بنائے ہوں اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا وہی جنتی ہوگا، اور اسی کو سنت رسول کہتے ہیں، اور کتاب خدا رسول نے بیان کر دی، اور آخری حد پہ کہا کہ میں نے تم کو سب پہنچا دیا ہے جو پہنچانا تھا، علی کو نشان بنا کے، رہبر بنا کے اور تمہارا مولا بنا کے چھوڑ دیا ہے، اب ان کا دامن تم تھام لو، ان سے ہرگز ہرگز دور نہ ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔
تو ساری باتوں کو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا. اب بات رہی ہے کہ جناب عیسیٰ کی پیروی کرنے والا ان کے وقت پہ جس نے سچے دل سے اور ان کی بات کی مانی اور پیروی کی وہ نجات پانے والا ہے، یا موسیٰ کی یا ادریس کی یا ابراہیم کی. جو ان کے کہنے پہ چلا وہ نجات پانے والا ہے، اور کسی عالم، کسی رہبان اور کسی جادوگر کے کہنے میں آ گیا وہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں. یہ بات تو سبھی مسلمان مانتے ہیں. تو آپ سوچئے اگر یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ میں سارے مسلمان آ جاتے تو کوئی فرقہ وجود میں ہی نہ آتا، نہ حنبلی، نہ شافعی، نہ حنفی، نہ مالکی. اور یہ مالک ایک فرد تھے، ان کی پیروی کر لی گئی، مالکی فرقہ بن گیا. شافعی ایک فرد تھے، ان کی پیروی کر لی گئی، شافعی بن گیا. ایسے ہی فرقے پورے بن گئے. تو حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے امام منتخب کیا تھا، اور ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین، اور اس کے بعد حدیث میں فرمایا کہ اس کے بعد حسین کی صلب سے 9 ائمہ ہوں گے جن کا آخری مہدی ہوگا. یہ اہل سنت کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی ذکر ہوا، اور قرآن کی آیتیں بھی گواہی دیتی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا. تو دراصل یہ باتیں ہیں امیر فیصل بھائی، اس پہ غور کرنا چاہیے آدمی کو کہ پورے کے پورے مسلمان ایک رہتے تھے اگر اللہ کے رسول کی پیروی کر لی ہوتی تو، اپنے آپ از خود نہ بنائے ہوتے تو. اور آپ نے ان کے درجے پوچھے تھے، درجے کی بات ہی چھوڑیے، وہ ہمارے حساب سے غاصب ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے کہ بیعت کی، پہلے غدیر خم میں بیعت بھی ہے ان کی، بخن بخن یا رسول اللہ کہہ کر بیعت کی ہے، اس کے بعد میں پلٹ گئے، مکر گئے. تو یہ دراصل ان کو تو ہم کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ دشمنی پہ تل گئے نا. اب آپ کو اگر کوئی منتخب کر دیا جائے، آپ کو کوئی فضیلت دے دی جائے یا کسی کو، اس کے بعد میں خلافت کرنے والا مخالف ہو جاتا نا، ان کی مخالفت کر دی اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ گئے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے نا امیر فیصل بھائی. اور میں آج آپ کو مطمئن بخش اور بھی سوالوں کے جواب دیتا تھا، مگر میں سفر میں تھا، پھر راستے میں رک کے میں نے گفتگو کی، بارش بھی ہونے لگی اور ایک جگہ پہ ٹھہر گیا، وہاں سے آوازیں بھی آ رہی ہوں گی آپ کو. تو دراصل یہ باتیں ہیں، اور بھی اس کو واضح کریں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ آدمی تک حق پہنچنا چاہیے، اب ماننا نہ ماننا اس کی اپنی طبیعت کی بات ہے. محترم حسین رضوی صاحب، آج آپ سے پہلی گفتگو تھی سر، اور انشاءاللہ بہت ہی فروٹفل اور نالجیبل رہی، اور انشاءاللہ اب یہ پروگرام آپ کی تعاون سے چلے گا سر. اور جب بھی آپ اویلیبل ہوا کریں گے اور ہمارے پاس ٹائم ہوا کرے گا تو آپ سے ضرور گفتگو کیا کریں گے، اور ہم اسٹیپ وائز ہی سمجھنا چاہیں گے. ہماری جانکاری میں یہ بات ہے کہ تصادم یا تضادات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں سے رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے وصیت لکھنا چاہی تھی اور ان کو وصیت نہیں لکھنے دی گئی، اور جو بھی کچھ کہا گیا وہ واقعات وہاں سے لے کے شروع کریں گے سر. اور کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ کر کے جو امپورٹنٹ واقعات ہیں کربلا تک ہم ڈسکس کر لیں، تاکہ سبھی لوگوں کو رہنمائی ملے اور شیعہ موقف اور انشاءاللہ ایک انڈین شیعہ کے ذریعے سے جائے. آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو یو اینڈ ٹو آل.